Dear students, Assalamu alaikum. In this lecture, we are going to give answers to the questions of the lesson Hazrat Muhammad, an embodiment of justice, class 10. First question है, how can people achieve perfection? लोग कमाल कैसे हासिल कर सकते हैं? In the moral, spiritual and social areas of life, जिंदगी के इखलाकी, रूहानी और समाजी शोबों में, यानी अखलाकी तौर पर इंसान कैसे बुलंदी पर पहुंच सकता है, जिसके अखलाक बहुत अच्छे हो जाएं, स्पिरिचुअली भी इंसान बहुत अच्छा हो जाए, यानी रूहानी तौर पर भी वो कामिल हो जाए, इन सोशली और समाजी तौर पर भी, यानी लोगों के साथ भी उसके जो लेन देन है, उसकी डीलिंग्स है, वो भी कमाल को पहुंच जाए, तो वो कैसे हो सकती है? इसका आंसर है, पीपल कैन अचीव परफेक्शन in the moral, spiritual and social areas of life. लोग इखलाकी, रूहानी और समाजी एरियाज, शोबे ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के लोग, ज़िंदगी, हम ट्रांसलेशन पहले कर चुके हैं इसकी, तो हम इस पर ट्रांसलेशन पर इतना टाइम ज़ाया नहीं करेंगे. लोग ज़िंदगी के इखलाकी, रूहानी और समाजी शोबों में परफेक्शन हासिल कर सकते हैं, कमाल हासिल कर सकते हैं. कब? इफ़ दे सीक लाइट, अगर वो नूर हिदायत हासिल करें, रोशनी हासिल करें, फ्रॉम द मैसेज एंड गाइडेंस, पैगाम और रहनुमाई से. किसके पैगाम और रहनुमाई से? फ्रॉम द लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से. यानी अगर हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करें तो हमें सब कुछ मिल जाएगा. हम इखलाकी तौर पर भी बुलंद हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे, रूहानी तौर पर भी, दिली तौर पर भी हम परफेक्ट हो जाएंगे, सोशली यानी हमारे लोगों के साथ जो मामलात हैं वो भी परफेक्ट हो जाएंगे. नेक्स्ट है, हाउ डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट हाई एंड नोबल आइडियल्स. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे बुलंद वाला और शानदार मयार कायम किए फॉर ऑल मैनकाइंड, तमाम इंसानियत के लिए. तो कैसे कायम किए? He set high and noble ideals, आपने बुलंद वाला और शानदार मयार कायम किए थ्रू हिज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अपनी अमली मिसाल के ज़रिए. यानी आप जो कुछ फरमाते थे वो खुद करके भी दिखाते थे, अमली ज़िंदगी में अमली मिसालों से आपने साबित किया. फॉर ऑल मैनकाइंड, तमाम इंसानियत के लिए, टू फॉलो, ताकि वो पैरवी करें, इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के हर शोबे में उस पर अमल करें. नेक्स्ट है, हाउ आर पीपल ऑफ मक्का कन्विंस्ड. मक्का के लोग कैसे कायल हुए ऑफ द रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जस्टिस, इंसाफ पसंदी से, इवन बिफोर हिज नबूवत, नबूवत से पहले ही, यानी भी नबूवत मिली नहीं थी और मक्का के लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदल पसंदी से या अदल से या इंसाफ से, इंसाफ के कायल थे, बहुत कायल थे. आंसर है, क्यों कायल थे? बिकॉज ही वॉज ऑनेस्ट, आप ईमानदार थे, फेयर एंड जस्ट, आदिल और मुनसिफ थे, फ्रॉम हिज अर्ली एज, इब्तदाई उम्र से ही ऑलवेज हैड फेयर एंड जस्ट डीलिंग्स, आप हमेशा मुनसिफाना और आदलाना लेन देन किया करते थे विद ऑल पीपल, तमाम लोगों के साथ. ठीक है ना, तो इसी वजह से क्या हुआ, लोग कायल हो गए आपकी आपके इंसाफ से, नबूवत से पहले ही. देयरफॉर, इसलिए, द पीपल ऑफ मक्का, मक्का के लोग वर कन्विंस्ड, कायल हो गए, और द रसूल्स जस्टिस, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसाफ से, इवन बिफोर हिज नबूवत,
آپ کی نبوت سے پہلے ہی. What standards of justice, انصاف کے کن معیار پر ڈڈ دا رسول پریکٹس، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیا ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف مدینہ، مدینہ کی ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے. تو کون سے انصاف کے کون سے سٹینڈرڈز تھے؟ ہائی سٹینڈرڈز تھے. ہم لکھیں گے ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف مدینہ، مدینہ کی ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریکٹس عمل کیا ہائی سٹینڈرڈز آف جسٹس، انصاف کے اعلیٰ معیار پر. انصاف کے جتنے بھی اعلیٰ معیار تھے نا، اعلیٰ سے اعلیٰ معیار پر آپ نے عمل کیا. جو آپ نے معیار قائم کیے وہ کیا کون سے معیار تھے؟ اعلیٰ معیار. ہی ڈیسائیڈڈ آل کیسز، آپ تمام معاملات کا، تمام مقدمات کا فیصلہ فرماتے تھے. آن میرٹ، میرٹ پر یعنی استحقاق پر. ود جسٹس، عدل سے، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ. اینڈ ایکویٹی، عدل و انصاف کے ساتھ. irrespective آف، قطع نظر اس کے، لحاظ کیے بغیر. کس کے لحاظ کیے بغیر؟ یعنی یہ دیکھے بغیر. کیا دیکھے بغیر؟ لحاظ کیے بغیر، قطع نظر کریڈ عقیدہ کے، کلر رنگ کے، اور ریس یا نسل کے. یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ اس نے جرم کیا ہے، کوئی بات نہیں، یہ اس کا عقیدہ، یہ مسلمان ہے تو چلو معاف کر دیا جائے، یہ عیسائی ہے تو اس کو پھانسی دے دی جائے، اور یہ یہودی ہے، نصرانی ہے تو اس کو اسے سزا دی جائے اور مسلمان کو چھوڑ دیا جائے. نہیں، نہ عقیدہ دیکھا جاتا تھا، نہ رنگ دیکھا جاتا تھا کہ کالا ہے، گورا ہے، حبشی ہے، عربی ہے، اور نہ ہی ریس، نہ ہی نسل دیکھی جاتی تھی کہ اس کا تعلق کس سے ہے، کس قوم سے ہے. فیصلہ ہمیشہ میرٹ پر ہوتا، انصاف پر مبنی ہوتا. What made the non-Muslims bring their suits؟ کس بات سے نان مسلمز، غیر مسلم اپنے مقدمات لایا کرتے تھے ٹو دا رسول، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس وجہ سے غیر مسلم اپنے مقدمات لایا کرتے تھے؟ آنسر ہے دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز سو ویل نون، اتنے مشہور تھے فار ہز جسٹس، اپنی انصاف کی وجہ سے، دیٹ ایون دا نان مسلمس، کے غیر مسلم بھی براڈ دیئر سورس ٹو ہم، آپ کے پاس اپنے مقدمات لایا کرتے تھے. ہاؤ ڈز دا ہولی قرآن ڈسکرائب دا پرسنالٹی آف دا رسول؟ قرآن پاک رسول پاک کی شخصیت کو کیسے بیان فرماتا ہے؟ دا ہولی قرآن ڈسکرائبز دا پرسنالٹی آف دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز فالوز. قرآن پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو مندرجہ ذیل طریقے سے بیان کرتا ہے. انڈیڈ، بے شک، ان دا رسول آف اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے، بے شک ان دا رسول آف اللہ، بے شک اللہ کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں، یو ہیو اے گڈ ایگزامپل، آپ کے لیے ایک اچھی مثال ہے، ٹو فالو، پیروی کی، فار ہم، اس شخص کے لیے، ہو ہوپس فار دا میٹنگ ود اللہ، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اینڈ دا لاسٹ ڈے، اور جسے آخرت پر یقین ہے، اینڈ ریممبرز اللہ مچ، اور جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے. اب ایڈیشنل کویسچنز ہیں. ہاؤ ڈڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریزالو دا ایشو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسئلہ جھگڑا کیسے حل کیا؟ ہی ریزالو دا ایشو، آپ نے مسئلہ حل کیا بائی ڈیوائزنگ دا موسٹ ایکویٹیبل پلان. ڈیوائز مطلب بنانا، سوچنا. بائی ڈیوائزنگ دا موسٹ ایکویٹیبل پلان، بہت منصفانہ منصوبہ بنا کر. فار دا سیٹنگ آف دا بلیک اسٹون، حجر اسود کی تنصیب کا. تو آپ نے حجر اسود کی تنصیب کا جو منصوبہ بنایا وہ بہت ہی منصفانہ تھا، جس کی وجہ سے سب لوگ خوش ہو گئے اور قبائلی جھگڑے سے بچ گئے. دس پلیزڈ ایوری ون، اس نے ہر ایک کو خوش کر دیا. اینڈ سیوڈ دیم، اور انہیں بچا لیا، فرام اے ٹرائبل کانفلکٹ، قبائلی جھگڑے سے. نیکسٹ ہے وائی ڈid the قریش
یہ قریش یہ قبیلے کا نام ہے، اور قبیلے سے پہلے دا لگتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے قریش کے لوگ، پیپل لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. وائی ڈڈ دا قریش، قریش کے لوگ تھنک سوچتے تھے، قریش کے لوگ یہ کیوں سوچتے تھے، قریش کے لوگوں کا یہ کیوں خیال تھا that the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم would favor them، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی حمایت کریں گے. کس بات پر؟ وہ جو قریش کی خاتون جس نے چوری کی تھی اس کا کیس آپ کے پاس لایا گیا، تو قریش کے لوگوں کا خیال تھا کہ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بھی خاندان قریش سے ہے، اور اس خاتون کا تعلق بھی خاندان قریش سے ہے جس نے چوری کی تھی، اس لیے اپنے قبیلے کی وجہ سے آپ انہیں معاف کر دیں گے، معاف فرما دیں گے، چھوڑ دیں گے. لیکن آپ ایسا نہ کیا، آپ نے انصاف پر فیصلہ فرمایا. تو وائی ڈڈ دا قریش تھنک، قریش کے لوگ کیوں سوچتے تھے اور ان کا خیال یہ کیوں تھا دیٹ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وڈ فیور دیم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی فیور کریں گے، ان کی حمایت کریں گے. دا قریش تھاٹ، قریش کا خیال تھا دیٹ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وڈ فیور دیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی حمایت فرمائیں گے. بیکاز دا رسول ہمسیلف، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود belong to the tribe of قریش، قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، تو اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ آپ کا تعلق بھی قبیلہ قریش سے ہے، تو اس لیے آپ سے امید تھی انہیں کہ آپ ان کی فیور کریں گے. نیکسٹ ہے وائی ڈڈ دا نان مسلمز ٹرسٹ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غیر مسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھروسہ کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ آپ صادق اور امین تھے، فیئر تھے، جسٹ تھے. ٹھیک ہے. دا نان مسلمز، ٹھیک ہے، دا ساتھ لگے گا. نان مسلم قوموں سے پہلے بھی دا لگتا ہے، مسلم سے پہلے بھی دا لگتا ہے، نان مسلم سے پہلے بھی دا لگانا ہے آپ نے، ڈیفینٹ آرٹیکل کہتے ہیں دا کو. دا نان مسلم ٹرسٹڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غیر مسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتماد کرتے تھے، بھروسہ کرتے تھے. بیکاز ہی واز ویری ویل نون، کیونکہ آپ بہت مشہور تھے، فار ہز جسٹس، انصاف کی وجہ سے، اینڈ فیئر ڈیلنگس، اور منصفانہ لین دین کی وجہ سے. تو جو نان مسلم تھے وہ آپ پر ٹرسٹ کرتے تھے کیونکہ انہیں پتہ تھا، کیونکہ آپ بہت مشہور تھے انصاف کے لیے اور منصفانہ لین دین کے لیے، تو اس وجہ سے وہ آپ پر بہت بھروسہ کرتے تھے. What advice did the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم give to حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کون سی نصیحت فرمائی؟ تو ADVICE والا ہوتا ہے ناؤن، اور ADVISE یہ ہوتا ہے ورب. تو جب ADVICE لگاتے ہیں تو give لگاتے ہیں، اور ADVISE لگاتے ہیں تو پھر ہم give نہیں لگاتے، یاد رکھنا ہے آپ نے. تو آنسر ہے دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایڈوائزڈ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت فرمائی. اب دیکھیں میں نے یہاں پر ADVISE کیا اور ED لگایا، تو اگر سی لگاؤں گا تو پھر میں لکھوں گا دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گیو ایڈوائس، ADVICE پھر لکھوں گا، گیو لگاؤں گا. تو اگر وہ نہیں لگاؤں گا تو پھر میں ورب لگاؤں گا. دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایڈوائز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی. نیور ٹو ڈیسائیڈ ان فیور آف ون، کبھی بھی کسی ایک کی حمایت میں فیصلہ نہ کرنا. وداؤٹ ہیئرنگ دا آرگومنٹس آف دا ادر، دوسرے کے دلائل سنے بغیر. اینڈ وداؤٹ نوئنگ دا ٹروتھ، اور سچائی جانے بغیر. اب فرمایا کہ دیکھیں ہم جب کسی ایک کی بات سنتے ہیں اور دوسرے کی بات نہ سنیں تو ہم ایک کی بات پر یقین کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو. تو جب تک ہم دوسرے کی بات نہیں سنیں گے تب تک ہمیں اندازہ نہیں ہوگا کہ سچ کیا ہے. تو آپ نے حضرت علی کو یہ نصیحت فرمائی کہ آپ نے کبھی بھی یک طرفہ فیصلہ نہیں کرنا، بلکہ دونوں پارٹیوں کو آپ نے سننا ہے. جب آپ سچ جان لیں پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے. نیکسٹ ہے What does the word proclaimed mean؟
لفظ پروکلیمڈ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے اعلان کرنا، باضابطہ طور پر اعلان کرنا. دا ورڈ پروکلیمڈ مینس، لفظ پروکلیمڈ کا مطلب ہے ٹو میک اے پبلک اناؤنسمنٹ. پبلک اناؤنسمنٹ کا مطلب ہوتا ہے عوام میں اعلان کرنا، یعنی اعلان کرنا، اعلان عام کرنا. اور ڈکلیئر سم تھنگ، یا کسی چیز کا اعلان کرنا. ڈکلیئر کا مطلب ہی اعلان کرنا ہوتا ہے. ان اے فارمل وے، باضابطہ طور پر. باضابطہ طور پر یعنی ایک ہوتا ہے اعلان کرنا، ایسے اعلان کر دینا، اور ایک ہوتا ہے طریقے سے، قاعدے قانون کے مطابق، ضابطے کے مطابق، جسے بولتے ہیں باضابطہ طور پر. تو باضابطہ طور پر جو اعلان کیا جاتا ہے اسے بولتے ہیں پروکلیمڈ. لفظ پروکلیمڈ کا مطلب ہے ٹو میک اے پبلک اناؤنسمنٹ، اعلان کرنا، اور ڈکلیئر سم تھنگ ان اے فارمل وے، یا باضابطہ طور پر کسی چیز کا اعلان کرنا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے لیسن نمبر 1 کے کویشچن آنسرز کیے. آپ کا پہلے ہم نے اس کی ایکسرسائز کمپلیٹ کی تھی، ٹرانسلیشن بھی کمپلیٹ کی تھی. تو آپ نے یہ کویشچن آنسرز اپنی نوٹ بکس پہ لکھ لینی ہیں، اور آپ نے انہیں پڑھنا ہے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.